Assalamu alaikum ji, my name is Sadra, आपकी host and happy rainy day for Punjabi people as well as जो लोग पंजाब से हैं उन सब के लिए happy rainy day. As you know that कि हम इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से करवाते हैं जिनका काम, जिनकी हार्ड वर्क है और जिनकी पहचान जो है वो पाकिस्तान की भी बहुत मायने रखती है. तो आज हमारे गेस्ट जो हैं उनका ताल्लुक भी इसलिए पर्सनालिटी है हमारी और हमारे गेस्ट भी हैं आज, उनका भी ताल्लुक जो है वो बिजनेस से है, पॉलिटिकल लीडर रह चुके हैं और इसके साथ साथ वो एक बहुत अच्छे इंसान है. आइए मुलाकात करते हैं मियां मुनीर खान से. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सिद्रा, कैसी हैं आप? ठीक हैं आप? खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, फर्स्ट क्लास. सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ हमारे देखने और सुनने वालों को अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें ताकि हम सवालों का सिलसिला शुरू कर सकें. जी प्लीज. सर आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए. जी थैंक यू सिद्रा. एक तो आपने मुझे मौका दिया, जो आपके नाजरीन हैं जो सोशल मीडिया पे हमें देख रहे हैं, जो सुनेंगे, और सबका बहुत शुक्रिया. मैं जैसा कि आपने मेरा तारफ़ करवाया है, मियां मुनीर हांस मेरा नाम है. मैं दुबई में एक लंबे अरसे से, तकरीबन 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं, यहाँ पर होता हूँ यूएई के अंदर, और मुख्तलिफ ओवरसीज़ के ममालिक में ज़्यादा मतलब आना जाना है. तो इसी तरह पाकिस्तान से भी एक बड़ा ताल्लुक है. अक्सर वहाँ पर भी जब भी कोई मौका होता है तो पाकिस्तान के अंदर भी होते हैं. तो जैसा दुबई के अंदर मैं मेरा छोटा सा बिजनेस है, उसको देखता हूँ, क्योंकि मैं मुझे जो ज़्यादा लोग जानते हैं वो एक पॉलिटिकल वर्कर के जानते हैं. मैं इस वक्त प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गल्फ कंट्रीज जो है मिडल ईस्ट का. और इससे पहले मैं ओपीएफ जो ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन, उसमें मैं 3 साल मेंबर रह चुका हूँ, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का. और इसी तरह मैं यहाँ पर जो एम्बेसी और कौंसलेट है उसमें जो एजुकेशन और वेलफेयर का है, उसमें मैं चेयरमैन रहा हूँ. उसका एजुकेशन और वेलफेयर को मैं देखता रहा हूँ, मुख्तलिफ जो चीज़ों को 2009-10 में. और बाकी भी मुख्तलिफ जो हैं तंजीमें बहुत सारी, उनसे किसी न किसी हवाले से, खसूसन जो ओवरसीज़ के अंदर और मिडल ईस्ट के अंदर काम कर रही हैं, उनसे कुछ ना कुछ वास्ता रहता है, या जहाँ भी मेरी ज़रूरत हो मैं भी होता हूँ. और मेरा जो बिज़नेस है, मैं पहले तो जो ज़्यादा रियल एस्टेट का काम जो है किया है, और फिर मेरा रेंट ए कार है एक, और इसी तरह एक मेरी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जिसमें हम एग्जीबिशन और मुख्तलिफ सेमिनार वगैरह भी करवाते हैं. तो दुबई के अंदर क्योंकि हूँ, यूएई एक ऐसी जगह है दुनिया में, आप जानती हैं कि यहाँ पर शायद ही कोई दुनिया का मुल्क हो जिसके लोग यहाँ पर नहीं हो. और इसी तरह जो पाकिस्तानी है वो भी 16 लाख से ज्यादा है यहाँ पर. तो उस हवाले से दुबई के अंदर बहुत ज्यादा जो एक्टिविटीज रहती हैं दुनिया भर की, और पाकिस्तानियों की भी स्पेशली, कोई भी हर तरह के इवेंट जो होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं, और मेरी भी किसी न किसी हवाले से उनमें इन्वॉल्वमेंट होती है. जी बहुत प्लीज. खूब सर. बहुत खूब सर. अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि एज ए पाकिस्तानी अगर कोई दुबई आकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो इसकी लीगल मैटर्स कैसे जी हैं, कैसे किया जा सकता है, किस स्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है. तो प्लीज़ आप अगर हमारे ऑडियंस के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें. जी. दुबई जो है, देखें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली और दुनिया भर के लोगों के लिए एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजनेस के मौके हैं और जॉब के. और उसी तरह जो जैसे आपने पूछा है कि कैसे यहाँ पर बिजनेस करने के लिए, कोई भी आप बिजनेस करते हैं तो आपको एक कंपनी बनानी पड़ती है जिसका बड़ा इजी तरीका है. और मुख्तलिफ जो बिजनेसमैन सर्विसेज कंपनी है वो भी बनवा देते हैं, और आप खुद भी कोई भी जाके इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में और इमिग्रेशन में उसका प्रोसेस कर सकता है. तो कोई इतना मुश्किल नहीं है. पहले तो यहाँ पर होता था कई साल पहले के
لازمی تھا کہ آپ لوکل جو یہاں کے ان کے بغیر آپ کمپنی نہیں بنا سکتے تھے. لیکن پھر گورنمنٹ نے جی گورنمنٹ یو کی طرف سے کافی ایسی چیزیں ہو گئی کہ جس میں بزنس کرنا جو اور بھی آسان ہو گیا کہ آپ خود بھی اس میں کر سکتے ہیں جس طرح کا بھی آپ چاہیں. آپ لوکل کے بغیر بھی فری ہولڈ میں وہاں پر بھی آپ کمپنی بنا سکتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے آپ سوری میرا خیال ہے ویڈیو میں ذرا آف ہو گئی تھی تو اس کو کر لو. جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی. جی جی اچھا ویڈیو میرا خیال ہے کہ جی ہو جاتی ہے ٹھیک. ابھی چلیں نیٹ کے وہ بیچ میں کچھ کال آئی اس وجہ سے میرا خیال ہے ہوا تو میں بات کرتا ہوں. تو سر آپ نیچے دیکھیے جی گا اپنا مائک بالکل آن کر کے سر آپ بالکل نیچے دیکھیے گا نیچے جی مائک کے ساتھ کیمرہ کا آپشن ہے آپ اسے کلک جی کریں. جی او بالکل کیا ہے. اچھا لیکن اس اب میں بند ہو گیا. آپ اس کو دوبارہ سے آن کریں. اچھا سر از اٹ پاسبل کہ آپ اسٹوڈیو دوبارہ جوائن کریں؟ آپ اسٹوڈیو دوبارہ جوائن کریں جی پھر آپ جو پلیز. ہے وہ ہاں جی ہم آپ کو دیکھ پائیں گے. جی میں ایک دفعہ مطلب اس کو ہاں جی ابھی آپ اس میں سے لیو کر جائیں دوبارہ آئے. اوکے دس تھنگ از ہیپننگ کیونکہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز آ جاتے ہیں جب بھی کوئی واٹس ایپ پہ یا پھر میسنجر پہ کال کرتا ہے وین یو آر یوزنگ دس ایپ. اور یہ آپ اس پہ جب کام کر رہے ہوتے تو ہوتا ہے اسپیشلی ود اسمارٹ فونس. جی سر. جی پلیز. تھینک یو سر. تھینک یو. ٹھیک ہے سوری میرا اٹس خیال ہے اوکے. نیٹ کی کوئی وجہ تھی. اٹس اوکے اچھا سر. تو اس میں یو ہی گورنمنٹ نے بڑا اچھا یہ کر دیا کہ آپ فری ہولڈ کمپنیز بن سکتی ہیں. آپ اپنے نام پر بنا سکتے ہیں. 100% بھی اس کے اونر ہو سکتے ہیں اور پارٹنر بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو لوکل کو ساتھ رکھیں ادروائز آپ خود بھی بنائیں. اور اسی طرح جو ہے ٹورسٹ یہاں پر کیونکہ بہت زیادہ آتے ہیں تو اس حوالے سے بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جابز کی بھی بہت زیادہ اپرچونٹیز تھی رہی ہیں اور اب بھی انشاءاللہ ہوں گی کہ جو اسی وجہ سے دنیا بھر کے لوگ یہاں دبئی میں کہ یہاں ایک تو آپ کو سب سے اچھا رہنے کو ملتا ہے کہ آپ ایک اپنے آپ کو سیکیور ملک میں ہیں. کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے اور ہر ایک سے ایک جیسا ہی سلوک ہے. آپ چاہے دنیا کے کسی بھی ملک کے ہیں اور خصوصاً پاکستان سے تو کیونکہ یو ای کا ایک بہت زیادہ رشتہ ہے بہت زیادہ تعلقات اچھے ہیں. یہ شروع سے لے کر ہی جو شیخ زاید بن سلطان ال نہیان جو ہے جب یو ای بنا تو اس ٹائم ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ زاید بن سلطان ال نہیان کی جو دوستی شروع ہوئی اور عرب ممالک کے ساتھ اسی وجہ سے گلف کنٹریز میں یہ جو ایک بڑی تعداد میں پاکستانی آئے تو اس وقت سے لے کر یو ای سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا جیسے دوسرا گھر ہے. تو یہاں پر بزنس کرنے کے اور جابز کے میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو آنا چاہیے یہاں پر. آج کل کیونکہ پچھلے 3-4 مہینے سے تو حالات آپ کو پتہ ہے کہ کافی مختلف ہیں. جو کرونا کی وجہ سے وہ تو پوری دنیا میں یہ ایک جیسے حالات ہیں لیکن اب پھر لاک ڈاؤن ختم ہو گئے ہیں اور یو بھی نارمل اب پھر ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہیں. کچھ فلیٹس وغیرہ بھی شروع ہو گئی ہیں لیکن ابھی کچھ ٹائم لگے گا کہ جب بالکل پہلے کی طرح حالات ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ سب جو اسپیشلی پاکستان کے یہ اتنا قریب ہے کہ آپ جب چاہیں جا سکتے ہیں. ڈیلی فلیٹس ہوتی ہیں ہر پاکستان کے شہر میں. تو اس وجہ سے پاکستانیوں کے لیے دبئی اور یو ای جو ہے بہت اچھا ہے کام کرنے کے لیے چاہے کوئی جاب کرے یا بزنس کر رہے اس حوالے سے. جی بہت خوب بہت خوب. یہ تو بڑا ایک اچھا انیشیٹو ہے. اب سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جس طرح کچھ گورنمنٹس کے جو لاز ہوتے ہیں کہ جی اب اتنے پرسنٹ اماؤنٹ جو ہے وہ بزنس میں مطلب اتنے پیسوں کا جو ہے وہ بزنس اگر آپ لے کر آتے ہیں ہمارے کنٹری میں تو ہم آپ کو یہ فیسلٹیز دیتے ہیں. تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ مطلب آپ کا بزنس یا آپ کی سروسز جو ہیں وہ کن لیول کی ہوتی ہیں تو آپ رجسٹرڈ کرا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ
آپ کو بزنس کرنے کے دوران کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ بزنس کرنا؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہاں ہر ملک کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، لیکن یو ای کے اندر جو ہے بہت انہوں نے ایزی پروسیجر رکھا ہوا ہے صاحب، کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ وزٹ ویزے پر نارمل یہاں پر آئے اور اپنی کمپنی وہ بنا سکتا ہے. اسی طرح وہ وزٹ ویزے پر رہتا ہوا ہی اپنی کمپنی بنا سکتا ہے، اور پھر اپنا ویزا وغیرہ پروسیس کر کے اونر کا یا پارٹنر کا یا ڈائریکٹر کا تو وہ کام کرتے ہیں. اسی طرح جاب کے لیے بھی کوئی بھی شخص وزٹ ویزے پر آ سکتا ہے، اور یہاں پر جب اس کو جاب ملتی ہے تو وہ اپنا جو ویزا وغیرہ چینج کر سکتا ہے. تو لہٰذا اور آنے کے لیے بھی جو وزٹ ٹرانزٹ ویزے ہیں اور ٹورسٹ ویزے ہیں، وہ میرا خیال ہے دنیا بھر میں دبئی آنا سب سے ایزی ہے، کہ آپ کسی بھی ٹریول ایجنسی سے کہیں تو وہ آپ کو دے دیتے ہیں، یا دبئی میں کوئی بھی ٹورسٹ کمپنی ہے تو وہ آپ کو بھیج دیتی ہے ویزا. تو باقی جہاں تک رہا کہ جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پر جو 3-4 ادارے ہیں جن میں جو بزنس کرنے کے لیے اکنامک ڈپارٹمنٹ جو ہے نمبر 1 جو آتا ہے، جہاں سے آپ لائسنس بنواتے ہیں، اور اسی طرح پھر آپ کو لیبر آفس اور امیگریشن جو ہے ان کا ساتھ میں جو کچھ چیزیں ان کے تھرو ہوتی ہیں، ویزے وغیرہ، اور پھر جو فری ہولڈ جگہ ہیں ان کے لیے انہوں نے مخصوص کیا ہوا ہے کہ یہ فری ہولڈ ایریاز ہیں، کہ یہاں پر آپ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ خود وہ گورنمنٹ کے آفس سے اپنا لائسنس لیں اور کام کریں. اسی طرح شارجہ کے اندر راس الخیمہ ہے، فجیرہ ہے، اجمان ہے، سب جگہ پر فری ہولڈ انہوں نے ایریا جو ہے مخصوص کیے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو سب سے ایزی جگہ ہے بزنس کرنے کے لیے وہ دبئی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر بے شمار مواقع ہیں. اور میں یہاں پر ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو یہاں ایک عام پوزیشن میں آئے، چھوٹی سی جاب پر آئے یا چھوٹا سے کام سے سٹارٹ لیا، اور آج وہ بہت بڑی پوزیشنوں میں ہے، بڑے بڑے بزنس ہیں. خصوصاً ادھر جو ٹرانسپورٹ ہے اس میں سب سے زیادہ پاکستانی ہے، تقریباً 90% لوگ پاکستانی ہیں جو ٹرانسپورٹ میں. اسی طرح جو ریئل اسٹیٹ ہے اس میں بھی پاکستانیوں کا بہت بڑا ایک حصہ ہے، کہ ڈیولپر بھی ہیں، کنسٹرکشن کمپنی میں بھی ہیں، ٹیکنیکل سروسز میں بھی ہیں، اور سروسز کمپنی میں بھی پاکستانی بہت زیادہ ہیں. اور پھر ٹوریزم پہ آپ آئیں تو بے شمار ہوٹل جو ہیں پاکستانیوں کے ہیں. اسی طرح بینکنگ سیکٹر میں پاکستانیوں کی سب سے بڑی تعداد ہے. اب انڈیا بھی کافی آگے آ رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو پاکستانی جو ہے وہ بینک میں بھی ہیں. اسی طرح ڈاکٹر جو ہے یہاں پر بہت بڑی تعداد میں ہے. کو پاکستان ایسوسی ایشن دبئی ہے، یہاں پر پاکستان سینٹر جو ہے وہاں پر 2000 کے قریب تو رجسٹر جو ڈاکٹر ہیں جو ان کے پاس ایک ڈاکٹر ونگ ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ہزاروں میں جو ڈاکٹر ہیں جو بڑی اچھی پوزیشن میں کام کر رہے ہیں، اور اچھی ان کو سیلریز مل رہی ہیں اور سہولتیں. گورنمنٹ جو یو ای ہے نا جی، سب کو چاہے کوئی یہاں کا لوکل ہے یا کسی بھی ملک کا، ان کو برابر جو ہے نا ٹریٹ کرتی ہے. یہ یہاں کے قوانین کا سب سے جو ایک بڑی خوبصورت بات ہے. چاہے پولیس ہو یا کوئی اور ادارے ہیں، وہ کسی سے کوئی فرق نہیں رکھتے، کہ سب کو قانون کے اندر رہتے ہوئے بالکل آزادی ہے کہ وہ کیا یہاں پر کرتے ہیں اور کس طرح اپنے بزنس کو بڑھائیں. وہ جی بہت خوب، اور یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے پاکستانیوں کی جو ہے وہ کنٹریبیوشن دبئی کی اکانومی میں بھی ہے، اور ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ پاکستانیوں کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب اس کی فیملی کا پیسہ یہاں آتا ہے، جب وہ اپنی فیملی کو پیسے بھیجتے ہیں تو وہ کنٹریبیوشن پاکستان میں بھی انوالو ہو جاتی ہے. اب سر میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ سپوز کوئی انویسٹر ایسا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ بزنس کرے، وہ دبئی میں آ کر اپنا اسٹارٹ اپ کرے، تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کون سا بزنس جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ایک ہاٹ کیک کی طرح، یا ایک جو ہے وہ ایک فل آن اپروچ جی کے ساتھ جو ہے وہ ٹارگٹ کرے گا آڈینس کو، تو کیسا بزنس اس سچویشن میں دبئی میں اسٹارٹ کیا جا سکتا؟ دیکھیں، ایک تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہاں پر ہر ایک کے لیے مواقع بہت ہیں. تو میں سب سے پہلے تو جیسے آپ نے بات کی کہ پاکستان کے لیے کنٹریبیوشن کیسے کرتے ہیں لوگ، تو سب سے بڑی بات جو ہے کہ زر مبادلہ جو ہے، جتنے ہم زیادہ اوورسیز پاکستانی ہیں، کیونکہ پاکستان کی ایکسپورٹ بہت کم ہے اور ڈالر وغیرہ بہت کم آتے ہیں، تو اس لیے جو پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانی زر مبادلہ بھیجتے ہیں اسی سے ہی پاکستان کے قرضے اتارے جاتے ہیں،
اور بے شمار جو کام ہے انہی پیسوں سے ہوتے ہیں. اور اسی طرح UAE اور گلف کنٹریز میں کیونکہ بہت بڑی تعداد ہے, تقریباً جو 1 کروڑ پاکستانی ہیں باہر, ان میں 60% جو ہے گلف کنٹریز کے اندر ہے, مڈل ایسٹ کے اندر. اور ان کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ سب سے آگے بڑھ کر ہوتے ہیں. چاہے کوئی بھی ایسا وقت آئے جب پاکستان کو ضرورت ہو تو یہ اوورسیز پاکستانی ہمیشہ فنڈز دینے میں اور ہر طرح کے تعاون کرنے میں سب سے پہلے ہوتے ہیں. باقی آپ نے جو پوچھا ہے کہ کون سے بزنس کیے جائے, تو یہ کون سا بزنس ان کو سوٹ کرتا ہے جس میں ان کا کچھ نہ کچھ ایکسپیرنس ہے. لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ ٹورزم کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ ہے, لہذا کوئی ٹریول ایجنسی کے یا ہوٹل ہے ایکچولی از اے ویری بزی گائے. تو ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں اپنی مصروفیت میں سے ٹائم دیں, تو لگتا ہے ان کو پھر کسی کی کال آ گئی ہے, لیکن ہم ان کا ویٹ کرتے ہیں. ہمیں ان سے جاننا ہے کہ دبئی میں اس وقت کون سا بزنس ہے, اور اگر ہمارے کوئی بھی پاکستانی بھائی ایز اے انویسٹر, کوئی بھی پاکستانی کمپنی ایز اے انویسٹر وہاں جانا چاہتی ہے تو ہمیں بہت ہیلپ مل سکتی ہے ان کی ایڈوائس سے. تو ہم ویٹ کرتے ہیں, ہمارے گیسٹ ہمیں جوائن کرتے ہیں اور ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی our guest is here. سوری, جی سر. نارمل تو میرے جو ہے وہ کال ٹرانسفر ہو جاتی ہے, لیکن آج کچھ ایسا ہے کہ دوسرے فون پہ کال ٹرانسفر بھی نہیں ہو رہی, اور جب کال آتی ہے تو وہ پکچر جو ہے نا وہ چلی جاتی ہے, ویڈیو. بہرحال معذرت. اور It's میں okay. بتا رہا تھا کہ جس طرح یعنی مختلف بزنس ہیں, لیکن دبئی کے اندر کیونکہ ریئل اسٹیٹ کے بہت زیادہ لوگوں کو مواقع ہیں, اسی طرح جو سروسز ان دنوں جو سروسز کے کام ہیں وہ ٹیکنیکل سروسز ہے یا کسی طرح کی بھی IT میں ہیں لوگ, یا اور کسی بھی حوالے سے سروسز انڈسٹری جو ہے, کلیننگ کمپنیاں ہیں, گاڑیوں کے کام ہیں, اور بینکنگ سیکٹر, اس سب میں بہت سارے مواقع ہیں جو لوگ آگے آئیں اور اپنے ایک چھوٹے سے لیول سے وہ کام شروع کر کے تو بڑا بزنس بھی کر سکتے ہیں. تو UAE میں ایک بہت زیادہ چانسز ہے لوگوں کو سب سے ایزی آ کر کام کرنا ہے. اگر آپ کو کوئی بھی شخص نہیں جانتا تو پھر بھی آپ وزٹ ویزے پر آ کر کچھ ہی دیر میں آپ کسی بھی پروفیشنل جو کمپنیز ہیں یہاں پر, بزنس مین سروسز ہیں, ڈاکومنٹس کلیئرنگ والے ہیں, پاکستانی بے شمار کمپنیز ہیں, تو آپ کسی کے پاس بھی جا کے سب چیزیں ان سے سمجھ سکتے ہیں اور اپنا کام کروانے میں آپ کو وہ ہر طرح کی مدد دے سکتے ہیں, جس سے آپ بڑی آسانی سے اپنا کام شروع کر لیں. Oh, that's great. اور یہ بڑا اچھی ایڈوائس ہے, کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں یہی نہیں جانتے کہ ہم نے جی اگر دبئی جانا ہے تو کن پیرامیٹرز پر جانا ہے, کتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, اور کیسے کیسے ہم نے مطلب ہماری جو لیبر ہے وہ کہاں سے ہوگی, اور جی اس کے علاوہ ہماری کولیبوریشن. سر اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ بزنس کی سچویشن جی جو ہے یہاں دبئی میں کولیبوریشن بیسس پہ ہے, یا ہر کوئی جو ہے وہ اپنی پاکستان کی طرح 1.5 انچ کی مسجد بنا کے کھڑا ہے, یا ہر کوئی دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہا ہے, جس طرح اکثر سوپ کے ساتھ بسکٹ مل رہا ہوتا ہے یا کوک کے ساتھ لیز مل رہا ہوتا ہے. تو ایسی کوئی کولیبوریشن بزنس مطلب آپ نے دیکھا ہو کہ ایسی پریکٹس بزنس میں ہو رہی ہو دبئی میں, تو پلیز ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ جو ہمارے انویسٹرز ہیں وہ ان سے آئیڈیا گین کر سکیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں, ایک تو میں سب سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو پاکستان کے اندر بھی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, جہاں بھی ان کو بہتر لگتا ہے, کسی بھی شہر کے اندر, وہاں بھی بے شمار مواقع ہیں. تو بے شمار جو دوست ہمارے یہاں پہ جو ان کے اچھے بزنس ہے وہ وہاں پر بھی انہوں نے آفس بنائے ہیں, تو تاکہ اپنے ملک کے لیے ہمیں چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ہم اپنا حصہ ضرور ڈالیں. دوسری جو بات آپ نے کی ہے, یہاں پر ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہیں چانسز کام کے, کوئی اپنا 100% خود کام کرنا چاہتا ہے وہ بھی ہے, اور جو
LLC कंपनीज हैं, उसमें LLC होती वही हैं जो जिसमें काफी लोग हैं, 2 से लेकर आप कितने भी लोग उसमें आ सकते हैं। फिर शेयर होल्डिंग जो कंपनी है वो भी पाकिस्तानियों की बेशुमार है। तो जो शख्स एक छोटा सा बिजनेस यहाँ पर जो है 50,000 दिरहम से लेकर, तो कितनी भी बड़ी आप इन्वेस्टमेंट हो जाए, आप 50,000 से अपना काम शुरू कर सकते हैं और उसके बाद आप किसी के साथ फिर मिलके भी काम कर सकते हैं। कोई ऑलरेडी कंपनी है तो उनके साथ भी पार्टनरशिप में आप आ सकते हैं। और वही जैसे मैंने बताया है कि अगर किसी के इधर कुछ लोग नहीं भी हैं तो वो जो यहाँ पर सर्विसेज कंपनी है जो इस तरह के कामों में जिनकी इन्वॉल्वमेंट है वो उनको बेहतर गाइड कर देंगे और वो यहाँ एक विजिट वीजे पर आकर अपना काम शुरू कर सकते हैं और किसी भी तरह का अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। बेशुमार मौके हैं यहाँ काम करने का। कोई भी शख्स, कोई जो एक आम लेबर से लेकर जो स्किल्ड अगर कोई भी शख्स है तो उसको जॉब यहाँ पर मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है और इसी तरह को बिजनेस करना चाहता है तो वो भी आगे आ सकता है। सर अब मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि इस लॉकडाउन की सिचुएशन में बिजनेस कैसा चल रहा है यहाँ और किन पैरामीटर्स को, किन SOPs को फॉलो किया जा रहा है और किस हद तक उम्मीद है कि बहुत जल्द दुबई दोबारा से ओपन हो जाएगा विजिटर्स के लिए, एंजॉय करने वालों के लिए, बिजनेस इन्वेस्टर्स के लिए। प्लीज हमें इसके बारे में बताएं। जी सिद्रा, असल में जैसा कि आप जानती हैं पूरी दुनिया में पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक ही जैसे हालात हैं हर जगह पर। ये कोविड-19 की वजह से बिजनेस भी डिस्टर्ब हुए, जॉब्स भी डिस्टर्ब हुई, हर चीज क्योंकि लॉकडाउन हो गए। लेकिन यूएई एक ऐसा मुल्क है कि जिन्होंने बहुत जल्दी इसको कंट्रोल किया और अपने SOPs पर मुकम्मल इन्होंने अमल दरामद करवाया लोगों से। हालांकि यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि पूरी दुनिया भर के लोग हैं यहाँ पर, इसके बावजूद इन्होंने ऐसे तरीके से मैनेज किया कि हर एक ने SOPs को फॉलो किया और उस पर अमल किया। उसी वजह से सबसे पहले इन्होंने लॉकडाउन आधे दिन का शुरू किया, फिर कुछ वक्त ऐसा आया कि 24 आवर लॉकडाउन किया, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे यूएई में लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है और तकरीबन केसेस की भी बहुत कमी आ गई है। इन्होंने टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा सहूलतें दी कि मैं समझता हूं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा टेस्ट इन्होंने किए और लोगों को ये मुश्किल दौर में जो इन्होंने सर्विसेज दी अपनी तरफ से, जैसे कुछ एरियाज इन्होंने मुकम्मल जो लॉकडाउन किए वहां पर इन्होंने खाना तक जो है खुद लोगों को पहुंचाया और हर तरह की सहूलतें दी। इसी तरह मैं बात करूंगा कि बेशुमार और लोग जो डिस्टर्ब हुए, जिनकी जॉब चली गई, तो उनको भी कुछ ऐसे भी लोग पाकिस्तानी जो है उनको यहाँ पर रिहाइश का भी इंतजाम किया गया, टिकट भी दिए गए और राशन जो है बेशुमार लोगों में तकसीम किया गया, जिसमें यूएई गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से भी दिया और यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो मुखय्यर हजरात हैं उन्होंने भी बहुत ज्यादा अपनी जगह पर लोगों को सपोर्ट किया। इसी तरह जो मुख्तलिफ पार्टीज हैं यहाँ पर, उन्होंने भी सब ने अपनी अपनी जगह पर, यहाँ की कम्युनिटी में बहुत ज्यादा इत्तेफाक है। जैसे मुख्तलिफ पार्टियां अपनी अपनी जगह पर हर एक का अपना अपना नजरिया, अपने अपने एजेंडे पर काम करती है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में सब ने एक होकर जो लोग नहीं अफोर्ड करते उनकी मदद की। जैसे बेशुमार पाकिस्तानियों को रिहाइश का इंतजाम करके दिया लोगों ने, जो लोग टिकट नहीं अफोर्ड करते उनको टिकट का बंदोबस्त करके दिया। और मैं समझता हूं कि अब क्योंकि लॉकडाउन खुल गया है, SOPs को फॉलो करते हुए लोग अपना काम कर रहे हैं, लिहाजा बहुत जल्द जो है यानी नॉर्मल अब एक्टिविटीज शुरू हो गई है। लेकिन बकायदा जो है 1-1.5 महीने तक जो यूएई नॉर्मल जो है जिस तरह पहले कभी कोविड-19 से पहले था उसी तरह दोबारा उसकी एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी और इंशाल्लाह लोग यहाँ पर आएंगे। और यहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसियां क्योंकि इतनी अच्छी हैं कि लोगों को इतना सपोर्ट करते हैं, उस वजह से ये बहुत ज्यादा मतलब ये काम करने के यहाँ पर मौके और बहुत ज्यादा लोग काम कर सकते हैं। सर सबसे ज्यादा मतलब कौन सी कम्युनिटी, कौन से कंट्री के लोग हैं यहाँ? यहाँ पर सबसे ज्यादा तो जो है इंडियन है। अच्छा, इंडिया के बाद अगर कोई भी है लोग तो वो पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर
سب سے زیادہ ہے اس کے بعد. اور اسی طرح جو باقی بھی لوگ بہت ایک بڑی تعداد میں ہیں. تو پاکستانیوں کا کیونکہ ایک انڈیا کے بعد جو ہے دوسری بڑی کمیونٹی پاکستانیوں کی ہے, تو وہ ایک بڑا رول یو ای کی جو ہے ادا کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد باقی ممالک جو دنیا بھر کے لوگ یہاں پر ہے, شاید ہی کوئی دنیا میں ایسا ملک ہو جہاں اتنے دنیا کے لوگ ہو جتنے پاکستانی دبئی کے اندر ہے. تو سر اتنے سارے لوگ ہیں یہاں, تو کون سی زبان کون سی بولی جاتی ہے؟ جی, یہاں کی لوکل جو زبان ہے وہ تو عربی ہے, لیکن یہاں پر اردو جو ہے سب سے بڑی زبان ہے آپ سمجھیں, کیونکہ انڈین, پاکستانی, بنگلہ دیش, سری لنکا, یہ سب لوگ جو ایک بڑی تعداد میں ہے, اور اردو یہاں کی دوسری بڑی زبان ہے. ایون انگلش سے بھی زیادہ اردو بولی جاتی ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان, اور یہاں کے جو لوکل ہیں عرب جو ہیں, وہ بھی تقریباً 95% یا 98% اردو سب لوگ جانتے ہیں اور بات کرتے ہیں. اور کوئی یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ اپنی زبان وہ اردو نہ بولنا چاہے, کیونکہ یہ ایک بزنس سٹی ہے. دبئی جو ہے یوں ہی پورا ہی ایک بزنس کو آگے پروموٹ کرتا ہے. اسی وجہ سے جب حالات خراب بھی تھے, دنیا بھر میں مشکل حالات تھے پہلے, اور اس وقت بھی جو دنیا بھر کے سیمینار, ایگزیبیشن, وہ بڑے بڑے جتنے ہیں, ایون پاکستان سے لے کر یو این او تک, وہ دبئی میں ہوتے تھے. اور دبئی اسی وجہ سے کہ ایک لوگ سیکیور فیل کرتے تھے, یہاں پر ان کو رہنا جو ہے زیادہ بہتر لگتا تھا, اور سہولتیں زیادہ تھی, آنا آسان تھا, اور دوسری سائڈ سے مہنگائی بھی اتنی نہیں ہے جو دنیا کے دوسرے ممالک میں ہے. اور جب بھی باقی جیسے ابھی کووڈ میں حالات خراب ہیں سب جگہ پر, لیکن یہاں پر باقی ممالک سے بہتر ہیں چیزیں. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ نارمل ایکٹیویٹیز اب شروع ہوں گی تو لوگ پھر دبئی کا رخ کریں گے. بہت خوب. اور سر میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اتنے سارے کنٹریز ہیں یہاں, اور ان کے بہت سارے باشندے یہاں نوکری کرتے ہیں, کچھ بزنس کرتے ہیں, کچھ یہاں لیبر جی طرح کام کرتے ہیں. تو یہاں کا کرائم ریشو مطلب کیا ہے؟ کرائم ریشو ہے کہ صرف لوگ ٹیکل کرتے, ظاہری بات ہے رنگ برنگے لوگ, اور کبھی جی کسی طرح کا جو ہے وہ نسلی یا کوئی ریلیجس قسم کا تضاد ہوا یہاں؟ جی, اصل میں ایسا ہے کہ جو یہاں پر ادارے ہیں, جو سیکورٹی ادارے ہیں, جو پولیس ہے, انتظامیہ ہے, ساری مختلف جو ایجنسیاں ہیں, ان کا اتنا, ایک تو وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. سب سے جو پہلی بات ہے کہ ہر ایک کو موقع دیا جاتا ہے کہ اگر کہیں ہے بھی تو اس کو صفائی کا موقع دیا جائے. عدالتیں بہت اچھے طریقے سے کام کرتی ہیں. اور اسی طرح جو رولرز ہیں یو ای کے, انہوں نے بہت سخت ہدایات دی ہیں کہ کسی بھی ملک سے, چاہے لوکل ہے یا کسی اور ملک کا, سب سے برابر جو ہے نا سلوک کیا جائے. اور اس وجہ سے ظاہر جرائم تو دنیا بھر میں ہوتے ہیں, کچھ نہ کوئی یہاں پر بھی اسی طرح سارے جو دبئی, شارجہ, ابوظہبی جیلیں بھی ہیں, ان میں لوگ بھی ہیں. اور لیکن جرائم کی جو شرح باقی ممالک سے بہت کم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی ایک تو روٹین بزنس میں کسی کے پرابلم ہے یا چیکس وغیرہ ہیں, یہ تو ایک ظاہر ہے دنیا بھر میں کہیں بھی ہو سکتا ہے, بزنس کبھی اوپر کبھی نیچے, کبھی کسی کی جاب چلی گئی. لیکن مجموعی طور پر جو یہاں پر قائم جن کو گنا جاتا ہے, جو اس طرح کے کوئی کام ہے, چوری ہے یا کوئی دوسری ایسی چیزیں ہیں, تو اس میں یہ لوگ کیونکہ ڈیپورٹ کرنے کا ایک یہاں پر ہے طریقہ, تو اس وجہ سے لوگ کنٹرول میں ہوتے ہیں کہ جن کے ذرا سے بھی یہاں پر اچھی جاب ہے یا کچھ کام کر رہے ہیں, تو وہ کسی بھی ایسی سرگرمی میں نہیں جاتے کہ وہ یہاں سے ان کو جانا پڑے پرماننٹلی. تو اس وجہ سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کریں, اپنے بزنس کریں. تو اسی وجہ سے جرائم میں بھی کمی ہے. اور دوسرا, سخت قسم کی سزائیں بھی ہیں, تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بالکل سیدھے طریقے سے, جو لوگ ابھی پاکستان میں بھی ہمارے بہت سارے جو کسی وجہ سے عمل نہیں کرتے قانون کا, لیکن یہاں پر ان کو ان کی ضرورت بھی ہے, مجبوری بھی ہے اور فرض ہے کہ انہوں نے قانون کا احترام کرنا ہے اور اسی دائرے میں رہ کر اپنے کام کرنے ہیں.
تو یہاں مذہبی تضاد بھی نہیں دیکھا جاتا؟ مطلب سپوز آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتا نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو؟ بھائی ہم نے تو کسی چائنیز سے یا کسی جو ہے وہ کسی اور ایکس وائی زی مذہب سے جو ہے وہ بزنس کرنا. تو یہاں کچھ ایسا تضاد جی پایا جاتا ہے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے سدرا. یہاں پر پوری دنیا کے جیسے لوگ ہیں تو ظاہر مختلف مذاہب سے ہیں، ہر طرح کے ہر ملک کے لوگوں کے اپنے اپنے عقیدے ہیں، لیکن انہوں نے لازمی بات ہے کہ ایک اسلامی کنٹری ہے تو اس وجہ سے مسجدوں کی تعداد تو ہر محلے میں کئی ہے، اور اتنی خوبصورت مسجدیں شاید دنیا بھر میں کہیں نہیں ہیں جو یو ای کے اندر ہے. لیکن باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی انہوں نے مکمل سہولتیں دی ہیں. مثلا کوئی ہندو ہے تو وہ مندر یہاں پر ہیں ان کے لیے، کوئی کرسچن ہے تو وہ چرچ ہے یہاں پر، ان کی بھی ایک تعداد جتنی وہ ان کی کمیونٹی اس حساب سے ہے. اور پاکستانی یہاں ایون چرچز فورم ہے جس میں جو پاکستانی بے شمار جو کرسچن ہیں وہ باقاعدگی سے اپنی عبادت کرتے ہیں، اور دنیا بھر کے جو لوگ ہیں ان کو ایسے ہی پاکستانی جیسے ہمارے مختلف مذاہب ہیں تو ان کے لیے بھی الگ الگ انتظامات ہیں کہ کوئی اگر ایسا کرنا چاہے. یہاں پر شیعہ کے لیے بھی ہیں، الگ سے ہیں. اسی طرح بوری، یہ میرے گھر کے سامنے بوری مسجد ہے بہت بڑی، تو باقی لوگوں کو بھی انہوں نے مکمل حقوق دیے ہیں. اس وجہ سے ایک امن سے لوگ رہتے ہیں اور اپنی لیکن اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اور اس سے باہر کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. اسی چار دیواری کے اندر جو انہوں نے اپنی مذہبی عبادت کرنی ہے، روڈ پر نہیں آ سکتے اور کسی طرح کی اور سرگرمی میں کوئی وہ نہیں شامل ہو سکتے. لیکن ان کو اپنے مذہب کے اندر رہتے ہوئے چار دیواری کے اندر وہ اپنی عبادت اور ہر طرح کا اپنا جو بھی وہ کرنا چاہے کر سکتے ہیں. ان کو گورنمنٹ کی طرف سے مکمل سپورٹ ہے. بہت خوب. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جہاں اتنی ریاستیں ایک جی چھوٹے سے ملک میں رہتی ہیں وہاں جی کسی طرح کا تضاد نہیں ہے. بڑی بڑی خوشائن بات ہے. سر میں آپ سے اینڈ پہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں، کوئی میسج، کوئی ایڈوائس. میں سب سے کہنا چاہوں گا آپ کے ناظرین سے اور اپنے بھی سب دوستوں سے، سننے والوں سے، کہ دیکھیں ہمیں چاہیے کہ پاکستان کے لیے کام کریں اور پاکستان میں بھی اس طرح رہیں. اختلافات ہوتے ہیں، یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی سے ہیں، کسی بھی کوئی تنظیم چلا رہے ہیں، کسی ادارے سے ہیں، لیکن اپنے ملک کے لیے جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. اور اسی طرح اگر جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جب بھی کسی بھی مشکل صورتحال میں اور بھی زیادہ پاکستان کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، پاکستان کے اندر بھی انویسٹمنٹ کریں. اور میں خصوصاً پھر یو ای کی بات کروں گا کہ یہاں بھی بے شمار مواقع ہیں، جو بھی یہاں پر آئے گورنمنٹ یو ای ان کو ویلکم کرتی ہے، بہت ساری سہولتیں دیتی ہے اور بڑے ایزی طریقے سے آ سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی آ کے وہ پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں، اپنی فیملیز کی خدمت کرتے ہیں، پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں اور پاکستان کے ذریعے مبادلہ کی صورت میں بھی پاکستان کو فائدہ دیتے ہیں. تو یہی میرا میسج ہے. اور میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے ناظرین سے بات کرنے کا. اپنے سننے والے سے بہت مہربانی. شکریہ. بہت شکریہ سر. انشاءاللہ دوبارہ ضرور ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. تھینک یو سدرا. تھینک یو. Thank you everyone. Thank you for watching this video and showing your interest to messages, comments and emojis. اور آج ہم نے بہت ساری انفارمیشن حاصل کی سر میاں منیر خان سے، اور انہوں نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے اپروچ بھی کیا کہ ہمیں کیسے بزنس کرنا ہے وہاں، ان کے طور طریقوں کے بارے میں بتایا. ایک بہت خوشائن بات ہے. یہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں ماشاء اللہ، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ پارٹیز کو رن بھی کر رہے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ بہت اچھے انسان ہیں، اور آج آپ سب نے جو ہے وہ اس لائف سیشن میں دیکھا کہ وہ ان سب کوالٹیز کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے انسان ہیں. سو دعاؤں میں یاد رکھیں. ان دی اینڈ دس انٹرویو سیریز از سپورٹڈ بائی ریحان فاؤنڈیشن اینڈ انسٹیٹیوٹ آف پیس. تھینک یو جی. دوبارہ ملاقات ہوتی ہے گاڈ بلیس کے ساتھ. اللہ حافظ.